बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मौलाना फज़लुर रहमान के हवाले से। JUI के सरबराह हैं और उन्होंने जिस तरह से तनकीद की है, तनकीद करना तमाम सियासी जमातों का हक़ है, लेकिन हमारे आप सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं और जिस तरह से आप ये टैक्सेस का पैसा गिनवा रहे हैं, बेशक वो जानों के नजराने दे रहे हैं। उनकी जो मैं तमाम वज़रा की आज एक स्टेटमेंट, जो एक लाइन, उससे मुत्तफ़िक हूँ बिल्कुल। बाकी हर की अपनी अपनी पॉलिटिकल उसकी राय है या उसकी नज़र है, लेकिन किसी भी जान का नजराना उसकी सैलरी नहीं हो सकती है। आप उनका मुआवजा जो उनको पे करते हैं वो अपनी सैलरियाँ वहाँ से लेते हैं, या जिस तरह से मौलाना जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्या कोई अपनी जान हथेली पर रख के बग़ैर किसी जज्बे के अपने मुल्क के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनको वो जानता ही नहीं, हम उनके रिलेटिव नहीं हैं, हम उनके एक मुल्क में रहते हैं, उनके एक मुल्क की आवाम है, लेकिन वो क्यों हमारे लिए अपनी जानों का नजराना देंगे? सिर्फ इसलिए कि एक मुल्क की मोहब्बत है, एक शहादत का जज्बा हमारे अंदर है, जिसकी इस्लाम की भी एक तशरीह है। तो मौलाना साहब जो कि इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं, उनका इस तरह से तनकीद कर देना सब पे डिबेट रहेगी आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि आया मौलाना साहब खुद की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब कैसे एकदम से मौलाना साहब कुछ अरसे के बाद सामने आते हैं और उसके बाद जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से कोई ना कोई तहलका ख़ेज़ बात करते हैं, लेकिन अब की दफ़ा उन्होंने जो बात करती है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। बहरहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात रहेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से कि मामला किधर जा रहे हैं। आ जाते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ। आपको बताएं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कैनल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, में सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कन साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार नज़ाकत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कन्ने साहब, सबसे पहले चूँकि आप फ़ौज में सर्व भी कर चुके हैं, जिस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल की गई है मौलाना साहब की तरफ से, जिस तरह के लहजे में ये बात की गई है, क्या सिर्फ कह देना कि हमारा टैक्स का पैसा है या सैलरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखते हैं, जब आप सर्व करते हैं तो उस वक्त जहन में क्या होता है? शहादत है ना, नज़र आ रही होती है, हथेली पे रख के दुश्मन के सामने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फ़ौज की नौकरी कोई तनख्वाह के लिए नहीं करता। कोई माँ अपने बेटे को जान देने के लिए नौकरी करने नहीं भेजती। अगर इतना ही आसान होता तो फिर बहुत सारे हमारे की अपॉइंटमेंट होल्डर जो हैं सिविल साइड पे और जो लीडरान कराम हैं, तमाम के बेटे फौज में नजर आते, जो नहीं नजर आते। ठीक, आप अपने वतन की मोहब्बत को, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, अपने हम वतनों को बचाने के लिए, अपने वतन के झंडे को अलम बुलंद करने के लिए, आप इसको तनहा से किसी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी इज्जत वाले, बड़े एहतराम वाले, बिल्कुल ऐसे, बड़ी दूर अंदेशी वाले लीडर हैं। मैं इनसे ये तोका नहीं करता था। अच्छा। मुझे बहुत सदमा हुआ, बड़ा शॉक इफेक्ट हुआ, जबकि हम लोग इस वक्त जंग की सूरत हाल में हैं और मौलाना ये समझते हैं कि जब जंग होती है तो फिर सारी कौम कंधे से कंधा मिला के इकट्ठे लड़ती है, फिर एक दूसरे को ना ताने देती है, ना नुक्ताचीनी करती है, ना रुकावट डालती है, ना सियासी तकरीर करती है। सियासी इज़ाइम हर सियासी पार्टी का अपना हक है, मगर उनका वक्त होता है। और मौलाना जैसे समझदार बंदे तो हमेशा सियासी बात टेबल पे करते हैं, बरसरे-आम नहीं करते। मुझे तो समझ से बाला तार है कि जब बच्चे जंग में जा रहे हैं और उससे पहले दुश्मन ने बहुत नुकसान किया है, हम दहशत गर्दी तो 20 साल से सह रहे हैं, जगह जगह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर ये पिछले चंद माह में जब हमारी कुछ पाकिस्तान की इज्जत बनी, अरब में जब ये ईरान का और मिडल ईस्ट का मामला चला
اور یہ ہم نے معاملہ فہمی کروائی دونوں سائڈز کی طرف، تو پاکستان کی عزت بنی. تو ایسے وقت میں تو پاکستان کی اور عزت بنانی چاہیے سب کو اکٹھے ہو کے، سب کو اپنا مشورہ، اپنی رائے جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور امن کے لیے دینی چاہیے. ادھر بھی مولانا کی بہت ضرورت ہے. ایسے وقت میں ہمیں دیکھ کے صدمہ ہوا کہ افغانستان کیا کر رہا ہے. افغانستان انڈیا میں گیا، مولانا صاحب نے نوٹ کیا ہوگا، ان کا بڑا کی اپائنٹمنٹ ہولڈر منسٹر انڈیا گیا، اور جو اس نے باتیں کی وہ مناسب نہیں تھی پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی صندوق 2 کے حملے ہوئے وہ سارے کے سارے افغانستان کے بیس سے ہوئے. افغانیوں سے مولانا کے بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کے طالب علم بھی ہوں گے، ان کے والد صاحب کے پیروکار بھی ہوں گے، ان کی پارٹی کے ساتھ اشتراک رکھنے والے بھی ہوں گے. اور مولانا ایک دفعہ ہو بھی آئے ہیں افغانستان ان کی دعوت پہ. تو ہمیں توقع تھی مولانا سے کہ یہ تو کوئی صلح صفائی کا کوئی درمیانی رستہ نکال لیں گے جہاں سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں جو اس وقت آفت مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہے. ایسے وقت میں مولانا کا نکتہ چینی کرنا ان بہادروں کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو آگے مورچوں میں اور پہاڑوں پہ چڑھ کے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ تانا دینا کہ یہ سرکاری ملازم ہے اور تنخواہ دار ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں جن کے لیے معذرت کرنا بھی کوئی آپ کو کوئی بہت زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں باجوہ صاحب سے جان لیتی ہوں. باجوہ صاحب، سر مولانا صاحب کے ساتھ بڑی قربت رہی ہے PMLN کی، ابھی بھی ہوگی، obvious سی بات ہے. اس بات پہ تنقید ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے وزراء کی طرف سے آ رہی ہے. مولانا صاحب سے ڈسکس کیا، ان سے جاننا چاہا کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں اور کیوں آ کے یہ بات کی ہے. پالیٹکس میں کس کو نہیں پتا کہ آپ سارے پالیٹیشنز اقتدار میں کیسے آتے ہیں، یہ سبھی کو پتا ہے. تو پھر یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں کھلے عام آ کے؟ کیا مولانا صاحب کو اقتدار نہیں دیا گیا اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ان کو PDM کا پریزیڈنٹ تو بنا دیا، ویسے ان کو نہیں لے کے آئے، تو اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کا کوئی اختلاف ہے اندر کی؟ کوئی بات بتائیں ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کی وہ جو اسپیچ تھی، جو اعتراضی جملے تھے، اس کو میں نے 3 4 5 6 دفعہ سنا ریوائز کر کے. ٹھیک ہے. اور میں نے بڑے غور سے ان کے الفاظ دیکھے. مجھے وہ جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، بڑا اچھے بڑے شاندار الفاظ میں انہوں نے کریٹیسائز کیا، اور ایسا ہی بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا جو ادب اور احترام کا ایک دامن اس بات سے نہیں چھوڑنا چاہیے. مولانا نہ صرف ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہے، بلکہ ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے بھی وہ رہنما، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ان کے جو ہیں وہ باجوہ صاحب. اسی لیے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا نا کہ مولانا صاحب کو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا. آبویسلی مجھے لگتا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جذبہ شہادت ایک الگ چیز ہے، سیلری الگ چیز ہے. یہی بات ہے جو آپ نے بات کی ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اس طرف کہ جذبہ شہادت کا، تو پاکستان کی فوج کے اسپیشلی جو ادارے ہیں، اس میں رینجرز ہیں یا دیگر ادارے ہیں، اور کچھ لوگ دیگر ممالک میں بڑی معذرت کے ساتھ اسپائی انفارمیشن جاسوسی کے لیے بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر کسی آرمی آفیسر کو یا کسی چھوٹے سپاہی کو اگر کوئی ہارڈ ٹارگٹ دیتے ہیں تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سر یہ مجھے ٹارگٹ نہ دیں، یہ بڑا ہارڈ ہے، یہ اس کو دے دیں. بلکہ اگر ایک آدمی کو ہارڈ ٹارگٹ دینا چاہتے ہیں تو 10 آدمی کھڑے ہو کے کہتے ہیں سر نہیں، آپ اس کو یہ نہ دیں. میرا اس میں ایکسپیرینس ہے، میں نے پہلے بھی اس طرح کا ہارڈ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، آپ مجھے یہ انٹرسٹ مت کریں. یہ جذبہ ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جو جذبہ پاکستان کے آرمی کے آفیسر میں ہے، جو کاکول میں ٹریننگ لیتے ہیں، جو جذبہ ان کے اندر ان کے دلوں میں بھر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کی کوئی فوج نہیں ہے. یہ بات تو باجوہ صاحب ہمارے نالج میں ہے نا، ہم دیکھتے بھی ہیں.
बाजवा साहब, हमारे फोर्सेस के जवान आए रोज शहादतें देते हैं, तो ये जज्बा ही है तो शहादतें दे रहे हैं ना। आप मुझे ये बताइए कि मौलाना साहब से कोई बात हुई आपकी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं? कि मौलाना इतने सीजनड आदमी है, इतने सीजनड मजहबी रहनुमा है, इतने सीजनड पॉलिटिशियन है, इतने सीनियर भी हैं, उनसे ये तवक्को नहीं थी। तो मैंने जहां तक ये समझा है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उनसे ये कतई तवक्को नहीं थी कि आप इतनी छोटी बात करेंगे, आप इतनी मतलब डिसग्रेस करेंगे इन शहदा की और उन लोगों की जिनके अंदर जज्बा शहादत है। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जो बेल्ट है, ये जो वर्दी है आपने पहनी हुई है, इसकी तुम तनख्वाह लेते हो, आपने इसीलिए इसको ज्वाइन किया है। और साथ में उन्होंने ये कहा, ये काबिल गौर बात है कि तुम हमें कहते हो कि हम लश्कर लेकर के वहां जाए। भाई हम क्यों जाए लश्कर लेके, तुम वहां पे जाओ जो तुम तनख्वाह लेते हो इसी बात। ये बात थी उनके जहन में। मेरी नाम से बाई फोन मुलाकात हुई अभी इस टॉपिक के बाद ना मैंने किसी और तरीके से उनसे रब्ता किया है, लेकिन मैं फिर भी बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि हमें शोहदा की कुर्बानियों को, उनको हम हमारे वो सर का ताज है। बाजवा साहब, शोहदा हमारे सर का झूमर है सर, माथे का झूमर है, उनकी कुर्बानियां सर आंखों पर हैं। मसला ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को जब उनकी जो वो डिजर्व करते हैं वो समझते हैं, तो जब वो पार्ट नहीं मिलता तो वो तनकीद करने आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जद में लाते हैं वो शोहदा को। हालांकि अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पे ना हो तो आज हम अपने घरों में ना बैठे हों। 2025 की जो जंग थी, भारत मुसल्लत होना चाह रहा था पाकिस्तान पे, तो क्या हमने और आपने तो जंग नहीं लड़ी थी ना, हमने तो अपना पार्ट अदा किया था। मुझे एक फिक्रा कहने की इजाजत दें, मुझे एक फिक्रा कहने की इजाजत, सिर्फ एक फिक्रा। वो फिक्रा ये है कि आज अगर हमारी सरहदें महफूज है और अगर आज पाकिस्तान है तो इन पाक अफवाज और दीगर सिक्योरिटी इदारों की वजह से है, अदरवाइज आप समझ ठीक सकते है। हैं। सरदार साहब से जानते हैं, आपको पॉइंट आ गया, सरदार साहब से जानते हैं। सरदार साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, आपको क्या लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करना चाह रहे थे, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे? वैसे तो बड़ी खुली डुली उन्होंने बात की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ज़ुमाइनी बात है? सरदार साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सरदार साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है। कन्ना साहब, सेम क्वेश्चन आपसे। जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए बात ये है कि मौलाना साहब को मैं कॉन्स्टिट्यूशन, मौलाना हमेशा दस्तूर का रेफरेंस देते हैं, इनके बालत भी देते थे, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि फ़ौज पाकिस्तान को नुक्ता चीनी नहीं की जाएगी। क्यों? इसलिए कि दफ़ाए वतन है बकाए वतन। मुल्क बचता ही तब है जब सोल्जर जो हैं वो दफा करते हैं। और ये कहना कि ये जाके करें और हम ना करें, ये तो कोई भी वतन का बंदा, कोई भी अपने मुल्क के लिए, अपनी सलामती के लिए आगे इस चीज़ में हिस्सा डालने को, लोग तो तरले मारते हैं जंग में कि मैं शामिल कर लें। लोग हजूम आके लॉजिस्टिक की सपोर्ट दे रहे होते हैं। ये क्या आपने, ये बात तो आपके मुंह से मुनासिब लगी नहीं है कि आप। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मौलाना साहब को तब ये चीज़ें याद नहीं आई कि फ़ौज सियासत में हिस्सा लेते, वो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कर रहे थे, जब इमरान खान की हुकूमत के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था और PDM आई थी, तो यही मौलाना साहब थे ना जिन्होंने कुछ अर्से के बाद कहा था कि बाजवा साहब ने किस तरह से तमाम सियासी जमातों से रब्ता किया। तब ये उनकी बातों में क्यों आए थे? तब इन्हें नहीं लगा था कि फ़ौज सियासत में हिस्सा ले रही है, ना आते उनकी बातों में, स्टैंड ले जाते? फायदा मैं तो मौलाना ये इनके वालिद साहब, मैं दोनों को कवर करता हूँ। देखिए बात ये है, वक्ती तौर पे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, 78 बाद में तनकीद। 78 साल से हाँ, इस मुल्क में सिविल गवर्नमेंट और फ़ौज पाकिस्तान मुल्क मिल के सलामती का ध्यान रखते हैं। उसकी वजह है चारों तरफ से जब आपके मुल्क को घेरा हो, आपको दहशतगर्दी और आपको ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर से हमेशा जब ख़तरा हो और आपके वसाइल कम हो, तो वो लामहल्ला फ़ौज पाकिस्तान को और आपकी सिविल क़यादत को बग़ैर किसी
حیل و حجت سے اکٹھے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، اور ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اس لیے اس میں. اور اگر مولانا صاحب ٹریگر کیسے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں؟ مولانا ٹریگر ہوئے ہیں جی، مولانا کو میں عرض کروں 2-3 چیزوں نے ٹریگر کیا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا تھا کہ مولانا کو KPK میں رول ملنا چاہیے تھا. میری آج بھی رائے یہی ہے کہ مولانا صاحب کو جتنی ان کی JUI کی ادھر محنت تھی اور جتنی خدمت تھی اور جتنی نیشنل لیول پہ مولانا صاحب کی کنٹریبیوشن بھی تھی، ان کو KPK میں مولانا صاحب کو حصہ ملنا چاہیے تھا تاکہ PTI بیلنس ہو جاتی. اس ملک میں جو تماشا پچھلے 4 سال سے لگا ہوا ہے وہ نہ لگتا. KPK کی پارٹی کو نہیں ملنا چاہیے تھا جی. پیپل پارٹی کو تو میری گزارش یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا تو جو اپنا حصہ ہے وہ لے لیتی ہے. ان کو سندھ مل گیا ہوا ہے. سندھ ایڈجسٹمنٹ تھی نا، تمام سیاسی جماعتوں نے ایڈجسٹمنٹ کی. جی میں عرض کروں پیپلز پارٹی کو ملتا یا مولانا صاحب کو ملتا؟ پیپل پارٹی بھی ہمیشہ مولانا کو ساتھ مل کے چل کے حصہ دے کے ان سے مشاورت سے چلتی رہی ہے. PMLN بھی ان کو ترجیح دیتی رہی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ویسے تو میں کوسچن باجوہ صاحب سے کروں گی. اس دفعہ جو غلط فہمی ہوئی اور مولانا کو ڈسکارڈ کر کے PTI کو بہت سر پہ چڑھا لیا گیا، کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہوئی ہے. اس کا ازالہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ازالہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے جو جی مولانا بالکل. کہہ چکے ہیں اس کے بعد؟ پاکستان کے معاملات میں سب لوگ محب وطن ہیں. یہ مولانا کا غصہ ٹیمپریری ہے. لیکن مولانا کے غصے نے جو ڈینٹ ڈالا ہے وہ ٹیمپریری نہیں ہے، بہت بڑا ڈینٹ ڈال گئے ہیں مولانا. ڈالا ہے وہ مولانا کو ڈینٹ نکالنا پڑے گا. یہ اگر وہ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کیا مولانا معافی کی جو ابھی امید کی جا رہی ہے، جو معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا مولانا اس سائڈ پہ آتے ہیں؟ باجوہ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ جب مولانا صاحب کی آپ کو ضرورت تھی، آپ نے عمران خان کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا تھا اور اس کے بعد PDM بنانی تھی، تو PDM 1 کا تو آپ نے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا. جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے مولانا صاحب کو اٹھا کے باہر سائڈ پہ کر دیا. ریزن کیا بنی؟ کیوں مولانا صاحب کو آپ نے سائڈ پہ کیا؟ دیکھیں کرنل صاحب نے اس بات کا جواب بڑے شاندار طریقے سے آپ کو دیا، اور میں بھی آپ کرنل صاحب نے اپنا انالیسس دیا. کرنل صاحب نے اپنا انالیسس دیا. آپ اپنا پارٹی کا پوائنٹ دیں مجھے. اچھا دیکھیں میں یہ عرض کروں، مولانا صاحب کی جو یہ مولانا صاحب کی چونکہ میٹنگز بہت زیادہ چل رہی تھی اس الیکشن سے پہلے PTI کے ساتھ، اور مولانا صاحب نے ہمارے جو جنرل الیکشن تھے اس میں کسی قسم کا کہیں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی پیچ اپ کی بات نہیں کی، اور بڑے دوران جو ان کی تھی کیمپین اس میں بالکل وہ مکمل طور پہ کرٹیسائز کرتے رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا رویہ نرم تھا. ان کی خواہش تھی کہ KPK گورنمنٹ میں ان کو شاید کوئی نہ کوئی وہاں پہ ان کو ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. لیکن یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا، تو میں یہ عرض کروں مولانا صاحب کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. انہوں نے اس کی بات کی وضاحت بھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اس وقت آپ کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. باجوہ صاحب جب مولانا صاحب نے باجوہ صاحب چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کو دے لینے دیں، چھوٹا سا ریمائنڈر دے لینے دینا. جب مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی تب تک آپ کسی اپنی حکومت کو بنا رہے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی آپ کی جو ہیں دوریاں ختم ہو چکی تھی، قربتیں بڑھ رہی تھی، اور آپ کو شاید یہ بھی یاد دلا دوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اپنی خواہش تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے. وہ ادھر بھی پیغامات جا رہے تھے، تو پھر مولانا صاحب پہ اعتراض کیوں؟ بھائی صاحب میں ایک عرض کروں گا. نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہا تھا کہ آپ چلے جائیں اگر آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ کا ورکر آپ کو اکاموڈیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ میں آپ کو بات کر دوں، یہ صرف اور صرف جو لیڈرشپ ہے وہی سارے کام نہیں کر سکتی. باجوہ صاحب پوائنٹ میرا یہ ہے، باجوہ صاحب میرا پوائنٹ نہیں آپ سمجھے، پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور PTI کے کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا ایک پوائنٹ پہ، تو وہ انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. مطلب آپ کو ووٹ دیا اور انہوں نے تمام آئینی عہدے لے لیے اور آپ حکومت میں آ گئے.
آپ کے جو ووٹ کم تھے وہ پیپلز پارٹی نے پورے کر دیے. مولانا صاحب کو بھی اسی طرح سے ساتھ نہیں دیا تھا تحریک انصاف نے, تو ان کو کیوں نہیں آپ منا سکے, ان کو کیوں نہیں اپنے ساتھ ٹریک پہ لا سکے؟ میں کرتا ہوں, مولانا صاحب سے بات کی, یہ ریکارڈ کی بات ہے, ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, ملاقاتیں ہوئی ڈیلیگیشنز کی, فیس ٹو فیس بھی ان کے گھر بھی گئے, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ میں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا کسی طریقے سے بھی. ٹھیک ہو گیا, چلیں ٹھیک ہے. جی میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, جو کرنا تھا ہم نے تجزیہ پیش کیا, جب 2013 کا الیکشن تھا تو اپوزیشن جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم موقع دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ کے پی کی میں گورنمنٹ بنا لے, حالانکہ اس وقت میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم تمام آزاد جماعتوں آباد ایل پی ایس کے ساتھ اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کے ہم بنا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ڈیموکریٹک ہونے کا ثبوت دیا, اور 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو موقع دیا کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں. اور اس کے متعلق عمران خان نیابی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے, اور یہ جو بات آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. ہم نے مطلب سا کوشش کی, ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ نے کوشش کی, بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کا میری بات سن لیں, کیونکہ ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بجائے ہم یا وہ صوبائی حکومت جو کے پی کے کی ہے اس میں حصہ لیں گے, لیکن وہ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ کو پوائنٹ آ گیا, آپ کو پوائنٹ آ گیا. سر کرنا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اب جو مولانا صاحب نے ڈنٹ ڈال دیا, اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو ڈنڈ پڑ گیا ہے, ایک تو پی ٹی آئی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گی, کرنا تو کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو ہی اپنا کوئی عہدہ چھوڑ کے ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, ان کے پاس تو وہاں پہ کوئی عہدہ ہے نہیں ہے, تو کیسے ہوگا یہ؟ ایک تو اکوموڈیٹ کیسے کیا جائے گا, اور سیکنڈ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ڈنڈ کیسے فل کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ مولانا جتنے سینئر پولیٹیشین ہیں اور جتنے سمجھدار پولیٹیشین ہیں, ان کی اپنی حیثیت اور ان کی اپنی قدر, اس کی ہمیں ویلیو کرنی چاہیے تمام کو. نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا مولانا کا نہیں بنتا, نہ ان کو کرنا چاہیے تھا. جو کیا ہے وہ غلط وقت پہ کیا ہے, اور جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ازالہ ضروری, میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کا ازالہ مناسب حد تک کریں. میں اس سے مطلب کلیریفیکیشن دے دیں پھر بھی, اور باقی جو ازالہ ہوگا وہ تو 1-to-1 میٹنگ میں ہو جائے گا. جو ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, ان سے معافی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ معافی چھوڑ دیں. یہ معافی میرا خیال ہے یہ ہمیں سخت لفظ کسی وقت بھی نہیں استعمال. میں ایک چیز عرض کروں, میاں نواز شریف بہت زیرک سیاستدان ہے, تجربہ بڑا ہے. مولانا کو تھوڑا سا خفا ہوئے, میں یہ آپ کو 13 اور 16 کے درمیان کی بات سنا رہا ہوں. وہ وزیر اعظم تھے. جی میں یہ عرض کرتا ہوں. جی تو وہ کیپٹن صفدر کی ڈیوٹی لگی, میں بھی پاس ہی تھا. اچھا. میں اور کیپٹن صفدر ہم دونوں مولانا کی طرف گئے, اور ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی تھی, آج مولانا کے کان سے بھی یہ نکل جائے, وہ یہ تھے کہ ہر قیمت پہ مولانا کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے, اور کوئی کسر نہیں رہنے دینی. پولیٹیشین ہے, بہت پرانے, کوئی کسر نہیں رہنے دینی. دیکھیے اس کا وہ ہم نے کوئی کسر نہیں رہنے دی, ہم نے ہمیشہ ان کا ریگارڈ کیا. سو وٹ اگر ایک منسٹری ان کا بیٹا لے لیتا ہے مواصلات کی, سو وٹ اگر کے پی کے میں جب پی ٹی آئی کو سنبھالنا ہے تو پیپل پارٹی کی بجائے مولانا خود یا ان کے گورنر ہو جاتے تو کیا ہونا تھا؟ پہلے بھی تو گورنر تھے نا. آپ کو بیلنس کرنا چاہیے نیشنل لیول پہ. ملکی حالات جو ہیں, غلطی کس کی ہے؟ غلطی میں دیکھیے میں اس میں کس نے بیلنس نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا یا انہوں نے نہیں کیا؟ صرف وہ لفظ منہ سے نکالنا چاہتا ہوں جس کا میں آئی وٹنس ہوں. مگر جہاں تک اس وقت انالیسس ہے نا, یہ آپ انالیسس آپ کے خیال میں کس کے سائیڈ سے کس کے اینڈ سے مسٹیک ہوئی ہے؟ میری عقل سمجھ سے یہ بار ہے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف مولانا کو وقت کے اوپر ہر بندے کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر ذرا سا اس کو شک پڑ جائے کہ مجھے ڈاؤن گریڈ کیا جا سکتا ہے تو 2 کلومیٹر دور جا کے بیٹھ جاتا. سیلف رسپیکٹ ہر ایک میں ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کس جگہ مس ہینڈل ہوا ہے, ادھر ہوا ہے یا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے افسر سے ہوا ہے. جدھر بھی ہوا ہے
میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہوا ہے اس وقت سے لے کے یہ پچھلے 4 سال میں ابھی تک اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے تھا. ہمیں مولانا کی ضرورت افغانستان میں بھی ہے, ہمیں مولانا کی ضرورت دیگر سیکٹر میں بھی ہے. لیکن یہ جو ان کے اگینسٹ اب پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی جمع ہو گئی, آپ کے خیال میں چلے ایک سائڈ تو اگریسو ہو گئی ہے, وہ دوسری سائڈ جو قراردادیں جمع ہو رہی ہیں, جو مولانا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, وہ بھی ساری جائز ہو رہی ہے. مولانا سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ مولانا افواج پاکستان کو ٹارگٹ کریں. یہ ان کو جدھر سے تکلیف پہنچی ہے اس پرٹیکولر سیکٹر کو کریں, اور وہ بھی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ مولانا کا سٹیٹس نہیں ہے کہ یہ پبلک میں آ کے سٹیٹمنٹ دیں اور اتنی سخت قسم کی اور اتنی تھریٹنگ قسم کی دیں. ان کا تو اشارے کافی ہے, اور ان کے رابطے ہیں, سارے عزت کرتے ہیں ان کی. یہ تو ایک ٹیلی فون اٹھائیں تو معاملہ طے ہو جاتا ہے. سردار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سردار صاحب, مولانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اب تو پنجاب اسمبلی میں ان کے بیان کی مذمت پہ مذمتی قرارداد بھی جمع ہو گئی ہے, ایک اور قرارداد جمع ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں مولانا صاحب کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, ہر چیز کا ایک ٹریگر ہوتا ہے نا, کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے, جیسے ابھی کرنل صاحب نے بھی کہا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے مسٹیک ہوئی ہے کہ وہ ٹریگر ہوئے ہیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے ہماری افواج کے بارے میں, آپ کے خیال میں کتنا بڑا ڈینٹ ہے, اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے, اور سیکنڈلی یہ ہوا کیا ہوگا جو مولانا صاحب ایسے اسٹیٹمنٹ پہ اتر آئے ہیں؟ اچھا دیکھیں, مولانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے تو میرے خیال میں پورے پاکستان کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ مولانا صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر سنجیدہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے مولانا صاحب نے, اور جس میں گراس روٹ لیول کے اور جو جن لوگوں نے اپنی جان ملک کے لیے قربان کیے, انہوں نے اپنا لہو دیا ہے, ان کے اوپر کرٹیسزم کرنا میری سمجھ سے تو بالکل باراتر ہے. اور جن کو یقیناً جتنے میں سن رہا تھا مختلف انٹلیکچوئل کے جو تجزیے تھے یا جتنے پولیٹیکل فگر تھے, جیسے ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے تھے, یہ جو ہمارے ساتھ ہے میں ان کو سن رہا تھا, دیکھیں کوئی بھی مولانا صاحب سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہا تھا کہ مولانا صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے, اور پھر ایک ایسے ادارے کے لیے اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ ملک کے لیے پیش کرتے ہیں اور ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, اور یقیناً جا کے وہ فرنٹ فٹ پہ لڑتے ہیں. آج ان ماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنے بچے اس ملک کے اوپر قربان کیے ہیں. یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, میرے خیال میں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی تنقید کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا. بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی پولیٹکس میں, ڈرٹی پولیٹکس میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ڈے ون سے یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں, اپنی جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر کام کریں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیڈ ہوتی ہیں چیزوں میں, لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے شہداء کے اوپر بات کریں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب میں اور تحریک انصاف میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے جس طرح ہمارے شہداء کے مزاروں کی بے حرمتی کی, ہماری آرمی انسٹالیشن پہ حملے کیے, پھر اس میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اب اسٹیٹمنٹ تو آ گئی, اسٹیٹمنٹ تو آ گئی, سردار صاحب معافی مانگے اس کی. یعنی کہ آپ کے خیال میں ان کو اس چیز پہ جی باجوہ صاحب جی ٹھیک ہے, میری ٹیم تک آپ کا میسج پہنچ گیا, باجوہ صاحب وہ اس کو کرتی ہیں فکس. آپ کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ ان کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے, آپ یہ چاہ رہے ہیں سردار صاحب؟ دیکھیں, معذرت بھی کریں اور دیکھیں ایک چیز کے ریئلائز کریں کہ پاکستان کی ہماری جو آرم فورسز ہیں, جو ہمارے جو سپاہی ہیں جو ملک کے اوپر قربان ہوتے ہیں, جو ہمارے جوان قربان ہوتے ہیں, جو ہمارے آفیسر قربان ہوتے ہیں, وہ یقیناً جو مولانا صاحب نے بہت ہی چھوٹی بات کی ہے کہ ہاں وہ سیلری لیتے ہیں, سیلری کے لیے کوئی بھی جان قربان نہیں کرتا. پاکستان کے اندر کون سا شخص ہے جو سیلری نہیں لیتا؟ ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان سے لے کے پرائم منسٹر تک سارے جتنے پولیٹیکل فیگرز ہیں, جتنی بیوروکریسی ہے, جتنے جوڈیشری ہے, پاکستان کا ہر فرد
اپنے انداز میں اپنے شعبے میں سیلری ضرور لیتا ہے، لیکن جو لوگ یقیناً فوج کے اندر جاتے ہیں یا آرمی کو جوائن کرتے ہیں، یقیناً ان کے اندر ایک ملک کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ شہادت کا جذبہ لے کے، اور جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ساتھ ساتھ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ملک کے اوپر قربان بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈسکس کر چکے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا ایران کی طرف آ جاتے ہیں۔ کرنا صاحب، ایران کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب معاملات چل رہے تھے، یہ ہمیں پتا تھا۔ میں باجوہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ باجوہ صاحب میں آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیجئے گا، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایران کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہلکا پھلکی میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے وہ تو ہوتی رہے گی دونوں سائڈ سے، لیکن جس نہج پہ دونوں سائڈز چلی گئی ہیں، ایک فل فلیج وار دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے تھی ایم او یو سے پہلے، یا بیچ میں ثالث تو کوششیں کر ہی رہے ہیں وہ معاملات کو سنبھال لیں گے؟ دیکھیے جی، فی الحال تو ثالثوں کی کوشش چند ایک دن یا چند ایک ہفتے اتنی کارآمد نہیں ہوگی۔ اچھا، اس لیے فل فلیج وار جائے گی؟ جی، اس لیے کہ یو ایس کی نیت ایم او یو کو امپلیمنٹ کرنے کی نہیں رہی۔ یو ایس میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ان سے ٹوٹلی ہار گئی ہے۔ وہ جنگ ہار کے واپس جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب ایم او یو پہ، اور جب یہ فیلنگ شدید ہو گئی تو وہ اس کو میک اپ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور وہ ہر قیمت پہ اسٹیٹ آف ہرمز کا قبضہ لینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگلے چند روز میں کوئی نہ کوئی ایسا سیریس ایکشن وہ لیں گے۔ انہوں نے جتنے اٹیک کیے ہیں وہ اسٹیٹ آف ہرمز کی ڈیفنس کو کمزور کرنے اور ختم کرنے کے لیے کیے ہیں۔ یہ نیوکلیئر پہ نہیں اٹیک ہوئے، یا تو یہ ہوئے ہیں ان کے آئل پہ، یا ان کے پانی کے ریزرو، یا ان کے لوجسٹک پہ، ان کے ریلوں کی کمیونیکیشن، روڈ کمیونیکیشن، تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وقت کے اوپر ری انفورسمنٹ اور فورسز نہ بھیج سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کونے میں وہ اپنے پاؤں جمانا چاہتے ہیں، وہ اٹیمپٹ کریں گے۔ اگلے 3-4 دن کے اندر آپ کو اٹیمپٹ نظر آ جائے گی کہ یہ جو دونوں بحری بیڑے نزدیک آئے ہیں، دوبارہ یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی آپریشن کریں گے۔ مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جہاں بھی انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کرنے کی کوشش کی، امریکہ کو ایسی شکست ہوگی اور اتنے قیدی ان کے ہوں گے، لیکن امریکہ جس طرح سے اناؤنس کر رہا ہے، میں کیونکہ وقت تھوڑی قلت ہے، میں چاہ رہی ہوں شارٹلی آپ اس کو سم اپ کریں۔ امریکہ جس طرح سے اناؤنس کر رہا ہے، اور باقاعدہ کانگریس کو اناؤنس کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ہم ایران پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اب وہ جو ایک ڈر تھا میرے خیال میں مڈ ٹرمز الیکشنز کا، وہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر سے وہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ کھل کے ان کو شاید اپنی ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے ایک دفعہ ایک داؤ کھیل لیا جائے۔ اس کے بعد ایم او یو خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آگے معاہدہ فائزہ، میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ اس ایم او یو کو لٹکائے گا، اور یہ الیکشن تک، نومبر تک معاملہ ایسے ہی چلائے گا، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ جنگ ابھی جاری ہے اور ہمیں رزلٹ بڑے اچھے مل رہے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ الیکشن میں رزلٹ اچھا نکال سکے۔ وہ اس چیپٹر کو کسی طرف سیٹلمنٹ کی طرف فی الحال نہیں آنے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت کیا دیکھنے ہیں باجوہ صاحب؟ صورتحال یہ ہے کہ معاملات کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، مذاکرات کا راستہ کہا جا رہا ہے، میڈیا کہہ رہا ہے، الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ابھی تک ہے، کھلا ہے، لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کہ ابھی مذاکرات میں دونوں، آبویس سی بات ہے تھوڑی بہت تو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، لیکن جس نہج پہ چلے گئے ہیں اب دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک فل فلیج جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایم او یو سائن ان سے پہلے والی حالات میں ہم لوگ چلے گئے، جنگ اسی سٹیج پہ چلی گئی ہے۔ یہ میڈیشن اب پاسبل ہے؟ پاکستان کا کیا کردار ہے؟ اسپیشلی کچھ بتائیں کہ پاکستان اس میں کیا کوششیں کر رہا ہے، کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟
یہ بات تو طے ہے کہ اس میں جو میڈیشن ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ آبنائے ہرموز کے اوپر وہ ٹیکس وصول کرے گا. لیکن ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے, کسی کو یہ حق یا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ان کے اوپر ٹیکس وصول کرے. آج یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد کہ میں 20% ان سے ٹیکس لوں گا, ایران پہ برابر جوس تو سمجھتے تھے کہ ایران کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں امریکہ کے مقابلے میں. امریکہ نے اپنے آپ ایران کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا ہے اور اب اس کی سپر والی بات ختم ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس نے یہ جسٹیفائی کر دیا ہے کہ ایران کا موقف درست تھا کہ وہ آبنائے ہرموز کے اوپر ٹیکس وصول کرے. نمبر 2. اب میں تیسری بات دیکھیں, یہ کانسپریسی تھیوری بھی ہے اس کے اوپر. وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو کے حملوں کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے, ان کے عوام میں, ان کی گورنمنٹس میں, ان کے ہائی اپس میں, وزارتوں میں, وزارت خارجہ میں, سب جگہ پہ کہ تمام کے تمام جو لوگ مڈل ایسٹ کے ہیں بشمول سعودی عرب کے, وہ ایران سے نفرت کرے کہ انہوں نے ہمارے ملکوں کے اوپر یہ حملے کیے ہیں. حالانکہ ایران کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم آپ کے ملکوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہے, ہم امریکن تنصیبات کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یہ کانسپریسی تھیوری ہے اور اس میں امریکہ جو ہے وہ کامیاب ہے. تیسری بات, جو آخری بات ہے, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں irrespective of that کہ ایران نے بڑا سٹینڈ لیا ہے, بڑا کچھ ہوا ہے, لیکن بڑے ادب سے, بڑے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایران کا بے شمار نقصان بھی ہوا ہے. باجوہ صاحب, نقصان ہوا ہے, نقصان دونوں سائڈ پہ ہوا ہے. کسی کا آپ کہہ لیجئے فائنینشل ہوا ہے, کسی کی ریپیوٹ بہت تباہ ہوئی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سردار صاحب اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ساتھ ہیں؟ سردار صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جی پلیز ذرا جلدی سے اپنی بات کو سم اپ کریں. جی صرف ایک ہی بات ہے, ہمیں اس بات کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے. دیکھیں, یہ ہم کسی ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. یہ ایک میڈیا ہاؤس ہے, یہ ایک چینل ہے. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا رہا ہے, دیکھا جائے گا. تو اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ ہار گیا اور ایران جیت گیا, یا ایران ہار گیا اور امریکہ جیت گیا. جنگوں میں باجوہ صاحب ہم تو یہ بات کر ہی نہیں رہے ہیں. باجوہ صاحب یہ بات تو ڈسکشن میں ہے ہی نہیں ہے. یہ بات ڈسکشن میں نہیں ہے. ڈسکشن میں یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا, معاملات سنبھلیں گے یا نہیں سنبھلیں گے. ڈسکشن میں تو یہ چیز آ رہی ہے. obviously بات ہے کہ ٹھیک ہو گیا, آپ کو پوائنٹ آ گیا. باجوہ صاحب میرے پاس وقت کی قلت ہے, میں کرنے صاحب سے جان لوں. کرنے صاحب, مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے ایران سے معاہدہ اب بھی ممکن ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹ ہے. دوسری سائڈ عراقچی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اچھا اس سب میں بہت انٹرسٹنگ یہ تھا کہ کل فرسٹریشن میں کہہ لیں یا جس بھی چیز میں کہہ لیں کہ امریکہ نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم 20% ٹول لیں گے. وہی پوائنٹ جو آلریڈی ایران کہہ رہا تھا, وہ تو خیر ایک ٹول بتا رہا تھا کہ ہم اتنا لیں گے, اب اسی کو سیکیورٹی کا نام دے کے 20%, خیر بہت مور دین ہے کہ وہ 20% ٹول کی طرف جا رہا ہے. وہی چیز ایران, وہی چیز امریکہ, فرسٹریشن نظر آ رہی ہے یا آپ کو یہ باقاعدہ کچھ لگ رہا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے؟ صورتحال کیا ہے گراؤنڈڈ؟ دیکھیے, امریکہ نے, ٹرمپ نے 20% مانگ کے سارا اپنا کیس ہی اسٹیٹ آف ہرمز کے سمندر میں ڈبو دیا. اچھا, وہ تو کہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے, کچھ نہیں, اس پہ کسی کو کچھ نہیں لینا چاہیے. یہ ان کا موقف بہت مضبوط تھا, بہت سارے ملک اس کو سپورٹ کر رہے تھے, عمان سمیت, پاکستان سمیت, سعودیہ سمیت. مگر جب وہ خود لینے پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے تو پھک اڑا دیا اپنی. وہ ٹھیک کراچی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو 20 نہیں لیں گے, ہم تو بہت مناسب لیں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بھی لیگلائز ہو گیا کہ جو ادھر سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے وہ چارجز لے گا.
انہوں نے ایران کو انہوں نے اجازت دے دی, نوٹ میں اپنے ٹول کے بارے میں ایران نے جسٹیفیکیشن کریٹ کر دی کہ ابھی تو ہم نے لینا ہی لینا ہے, کیونکہ امریکہ ادھر بیٹھ کے سات سمندر پار بیٹھ کے نظر آ رہا ہے امریکہ. لیکن مجھے شارٹلی یہ بتا دیں, کیونکہ لاسٹ 10 سیکنڈز ہیں, بلاکڈ کب تک کر سکے گا؟ مہینے, کچھ دن, کچھ سال؟ یہ بڑا کاسٹلی پڑے گا امریکہ کو. میں عرض کروں بلاکڈ تو ساری دنیا کو بڑا کاسٹلی پڑے گا, اور بلاکڈ کرنے کی سمجھ آ جائے گی اس دفعہ امریکہ کو, کیونکہ ایک اور بلاکڈ ہو رہا ہے جو ہوتی کر رہے ہیں اور وہ اوپر کر رہے ہیں, جس میں دنیا کی ساری ٹریڈ افیکٹ ہوگی. جب وہ بلاکڈ ہوگا تو لیکن اس میں سعودیہ کا کردار اور ایران کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس پہ ڈیبیٹ رہے گی کہ سب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آخری پوائنٹ آپ کو کر چلوں, عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس کا اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے. بہت شکریہ کنیٹا سیفوری صاحب آپ کا, آصف باجوہ صاحب آپ کا, سردار نزاکت صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے ناظرین دیجیے گا اجازت, بشر ان کی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.